properly. Just I am thinking that you should join, and after that, inshallah ta'ala, I will start my class. I will start after 1 minute. Okay, please continue, please. Okay, let me start now, brothers and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, friends. First of all, I'm going to start our first speech, why we should learn English language. So for this, first of all, I will make light on this topic, and after that, inshallah ta'ala, I will teach you something. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. All praises be to Allah, the creator of the worlds. May the blessing and peace be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, today is the first day of our 30 days free English speaking course. The course which I'm going to start from today, it is a demo course for 1 year diploma in English language and literature course. Dear students, if you want to become a good English teacher and trainer, just you should join my class 1 year English speaking plus diploma course. And this is a trial course. I will teach you lots of things in this course. First of all, we should know that which language we are going to start today, which language we are going to learn. So dear students, I want to tell you, we will study English language, the language which is spoken in all over the world. English language is a language of today's time. English language is a language of modern time. If you are perfect in English language, everywhere you will be respected. If you know English language, how to speak English, how to write English, and how to read English, so you will be saluted everywhere. Brothers and sisters, if you belong to madrasa background, so it is not impossible that you can not learn English language. You can learn and you can speak English very well. What you will have to do for this? You will have to make free your time and you will have to start learning. Dear students, if you are alim, if you are hafiz, and you want to serve Islam, then you need a language, and that is English language. If your English language is good, so everywhere you will serve better. You can express your feeling and you can convey the message of Islam to the whole world in the better way. Brothers and sisters, that's why I wanna see you that please make free your time from 10:30 to 11:30. Every day I will be live, and inshallah ta'ala I will try to teach you something new. Brothers and sisters, time demands us new challenges. Time demands us to be perfect in English language. If you are a good alim, how you can express your feeling, how you can express your thoughts, you need a language. It is said that in the Holy Quran, Almighty Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. Means that وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ, I have not sent any messenger but in the language of their people. Dear friends, now I am speaking everything in English language, and very soon I will start to speak in Urdu also. I request you that please listen to me carefully. So dear students, इस आयत करीमा के अंदर ये फरमाया गया कि हमने किसी नबी को नहीं भेजा लेकिन उसकी कौम की जुबान में. I have not sent any messenger but in the language of their people. And you know very well, our lovely Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet. Then the important work of preaching Islam and
دعوت و تبلیغ, who will do this, who will do this, کون کرے گا اس کو. You will have to do this important work. آپ کو اس اہم کام کو کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. You will have to be ready to do this important work. اس اہم کام کو کرنے کے لیے آپ کو ریڈی ہونا پڑے گا. Dear students, that's why I am very happy that you have joined my class and you want to improve your English. You want to become a good English speaker. The day will come tomorrow you will speak like me and you will address in English language everything which you want to express. Dear students, just start learning this language and think that this is the need of our time. Dear students, I'm going to say you that please write in the chatting box. Everybody, I request you that please write in the chatting box that why we should learn English. Why you want to learn English. آپ انگلش کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو انگلش سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ کسی بھی بھاشا میں لکھ سکتے ہیں. آپ اردو زبان میں, ہندی زبان میں چیٹنگ باکس میں لکھیے آپ انگلش کیوں سیکھنا چاہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ انگلش سیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس عمل کو کرنے کا ارادہ اگر آپ کر رہے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس نیک نیتی کے ساتھ اس کام کو کریں. انشاءاللہ تعالی انگریزی سیکھنے پر بھی اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یو نو ویری ویل انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. If you are doing any small activity or any small action, اگر آپ ایک چھوٹے سے کام کو بھی کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی آپ کی نیت صاف ہے, آپ کی اس کے اندر اس کام کو کرنے میں آپ کی نیت کلین ہے, ڈیئر اسٹوڈنٹس یو ول گیٹ پوزیٹیو ریزلٹ. تو آپ کو پوزیٹیو ریزلٹ ملے گا اور اللہ رب العزت آپ کو بہتر جزا عطا کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب اگر آپ نے انگلش سیکھنے کا فیصلہ کیا ہے, ایک طالب علم یہاں پر بدر الاسلام نے لکھا اسلام کی تبلیغ کے لیے میں انگریزی سیکھنا چاہتا ہوں. دس از ویری گڈ. یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے, یہی ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. وی ول لرن انگلش اینڈ وی ول کنوے دا میسج آف اسلام ٹو دا ہول ورلڈ. ہم انگریزی سیکھیں گے اور اسلام کے پیغام کو, قال اللہ اور قال الرسول کی باتوں کو دنیا میں انگلش لینگویج کے مادھیم سے ہم پھیلائیں گے. اشاعت اسلام اور اسلام کی تبلیغ یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے اور اس اہم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے انگلش موسٹ ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس ریڈی ہو جائیں. آئندہ کل سے کریکٹ 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک آپ کسی بھی حال میں لائیو کلاس کے لیے حاضر رہیں گے. اپنا وقت فارغ کر کے آپ کلاس میں ضرور شرکت کریں گے. بتائیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, کیا آپ ریڈی ہیں؟ آر یو ریڈی؟ پلیز رائٹ ان دا چیٹنگ باکس. یس سر, آئی ایم ریڈی. From tomorrow, inshallah ta'ala, I will attend your class and I will improve my English language. Dear students, انگلش سیکھنا آج ہماری ضرورت ہے. چاہے آپ ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ, چاہے آپ ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیے, چاہے آپ بینک کے میں چلے جائیں, اور ڈیئر اسٹوڈنٹس چاہے آپ ایجوکیشن کی دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہیں, آپ فن سائنس, فن میتھک اور اسی طریقے سے ڈیئر اسٹوڈنٹس میتھ, سائنس, فزکس, بایو کیمسٹری, اسکول لائن کی تعلیم حاصل کرنی ہو, سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو انگلش موسٹ ہے. English is the main gate of these all world education. تمام جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے لیے انگلش جو ہے نا ایک مین گیٹ کی طرح ہے. جیسے کہ ایک قلعہ کے اندر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں تو قلعے کا ایک مین گیٹ ہوتا ہے, اگر اس مین گیٹ کو اگر آپ نے فتح کر لیا تو پورا قلعہ فتح کر لیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر آپ مین گیٹ کو ہی نہیں بھید پا رہے ہیں, آپ مین گیٹ کو ہی نہیں آپ توڑ کر کے اندر گھس پا رہے ہیں تو آپ ہمیشہ قلعے سے باہر رہیے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ مین گیٹ کو بھیدنے کی کوشش کریں. اور انگلش بہت آسان ہے. انگلش لینگویج از ویری ایزی ڈیئر اسٹوڈنٹس. ناؤ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف مدرسہ اینڈ آئی ہیو اسٹڈیڈ فرام مدرسہ اینڈ ماشاء اللہ آئی کین اسپیک انگلش لینگویج ویل. So now you can also speak, dear students. Just imagine
Inshallah ta'ala, tomorrow you will be a good English speaker, preacher, and inshallah ta'ala, tomorrow you will be a good, addresser. Everything you will be, and it is not impossible. Dear students, how are you finding my speech? आपको मेरी ये तकरीर कैसी लग रही है? फिलहाल आज आपको मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ और कुछ सबक भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा. Are you dear students? Yes. So without wasting any time, आप सभी तालिब इल्म से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज आप लोग एक नोट बुक ले लीजिए, एक कॉपी लीजिए, ताकि जो कुछ भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख करके आपको समझाया जाए आप उसको समझ सकें, उसको पढ़ सकें, उसको महफूज कर सकें. तो प्लीज टेल मी, राइट इन द चैटिंग बॉक्स, डियर स्टूडेंट्स, हैव यू टेकन अ नोटबुक? क्या आपने एक नोटबुक ले लिया है? प्लीज जल्दी से बताएं. यस सर, आई हैव अ नोटबुक. Yes, sir, I have a notebook. Please tell me, dear students, do you have a notebook? मैं यहाँ पर एक जुमला लिखता हूँ. Please tell me, do you have a notebook? Dear students, क्या आपके पास नोटबुक है? इसका जवाब मुझे टाइप करके बताइए. Type in the chatting box. Yes, sir. So please take your notebook so that I can teach you something. Dear students, I'm going to start now. Dear students, today I am going to start 30 days English speaking course. English speaking course. Please write it into your notebook. इसे आप अपनी कॉपी में भी लिखें. Today we are going to start 30 days English speaking course. And this is a one kind of demo course. ये एक तरीके से डेमो कोर्स होगा. किस चीज के लिए होगा डियर स्टूडेंट्स? इस बात के लिए होगा कि ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है इससे आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट होता है डियर स्टूडेंट्स. मैं कैमरा को और फोकस करने की कोशिश करूंगा. प्लीज टेल मी कि व्हाइट बोर्ड क्लियर है? जरा चैटिंग बॉक्स में लिखिएगा प्लीज डियर स्टूडेंट्स. Everything which I have written on the whiteboard is clear. Please type clear या C टाइप कीजिए. Only C. अगर क्लियर है तो C टाइप करिए प्लीज डियर स्टूडेंट. ओके डियर स्टूडेंट, स्टार्ट टू अंडरस्टैंड. ये एक डेमो कोर्स होगा और ये डेमो कोर्स किस चीज के लिए होगा? एक मैं कोर्स कराता हूं डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश डिप्लोमा कोर्स कराता हूं, उसी के लिए एक तरीके से ये डेमो कोर्स होगा. और ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये 2026 में शुरू होने वाला है. तो इस 2026 के डिप्लोमा कोर्स के लिए एक तरीके से ये डेमो कोर्स होगा. मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आप ध्यान पूर्वक 30 डेज मुझे टाइम दीजिए. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. इन 30 डेज में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? आई एम गोइंग टू टीच यू लैंग्वेज. मैं आपको लैंग्वेज सिखाऊंगा. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होता है समझने की जरूरत है. लैंग्वेज इज अ जुबान. लैंग्वेज जुबान को कहते हैं. लैंग्वेज इज अ भाषा. लैंग्वेज भाषा को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स. लैंग्वेज कहते हैं इजहारे माफी जमीर को. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इजहारे माफी जमीर. क्या मतलब होता है इजहारे माफी जमीर का? डियर स्टूडेंट्स, इजहारे माफी जमीर का मतलब ये हुआ कि जो कुछ मेरे मन में है मैं उसे वाज़ेह कर सकूं. तसव्वुर कीजिए कि ये मैं हूं या ये आप हैं. दिस इज आई, मैं हूं, या इट इज यू, ये आप हैं. हम में से जो कोई भी है ये, इसके मन में क्या बात है इसे ये एक्सप्लेन करना चाहता है, ये वाज़ेह करना चाहता है, ये मेरे से कुछ कहना चाहता है, तो उसको ये अपनी जुबान में अदा करने की कोशिश कर रहा है. डियर स्टूडेंट्स, इंसान को हैवानुन नातिक कहा जाता है. क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? इंसान को ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, हैवानुन नातिक कहा जाता है. ये जो है ना, जानवर भी हैवान है लेकिन वो नातिक नहीं है. अगर आपने मंतिक पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे जानवर भी हैवान है, उनके अंदर नुत्क की सलाहियत नहीं है. नुत्क किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? लैंग्वेज को कहते हैं. लैंग्वेज कहते हैं.
ڈیئر اسٹوڈنٹس، نطق کہا جاتا ہے کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو تو اس کی باتوں سے کچھ سمجھ میں آئے، یعنی جب متکلم کچھ بولے، اگر آپ کچھ بھی بولتے ہیں تو آپ کے سینٹنس کا ایک سینس ہو، سینس. سینس کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ مفہوم. سینس کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب؟ بتائیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. مفہوم ہوتا ہے. ذرا چیٹنگ باکس میں لکھا کریں، جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ لکھا کریں. اگر آپ اردو لکھ سکتے ہیں تو اردو میں لکھیے. سینس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفہوم ہوتا ہے. پلیز آپ خاموشی سے بیٹھے نہ رہیے. میں آپ سبھی سے درخواست کروں گا کہ پلیز آپ یہاں پر جو چیز پوچھی جا رہی ہے اسے آپ لکھیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سینس کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ مفہوم. تو انسان اپنی معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، ایک سینٹنس نکالتا ہے. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، دنیا میں جتنی بھی لینگویج ہیں، ان لینگویج کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہم لینگویج بول پاتے ہیں، اس کا ایک میں نیچرل طریقہ آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا. میں آپ سے کہوں گا کہ دھیان پوروک پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کریے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایز یو کین سی آن دا اسکرین، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، لینگویج جس کو بھاشا کہا جاتا ہے، تو انسان جب بھی اپنے منہ سے کوئی جملہ نکلتا ہے نا، تو وہ اس کے منہ سے نکلنے والے جملے کو سینٹینس کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سینٹینس. سینٹینس کا مطلب ہوتا ہے جملہ، سینٹینس کا مطلب ہوتا ہے کلام، سینٹینس کا مطلب ہوتا ہے ہندی میں واقع. تو آپ چاہے اسے سینٹینس کہیے، چاہے آپ اسے کلام کہیے، یا پھر آپ واقع کہیے. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، واٹ از دا میننگ آف سینٹینس؟ سینٹینس کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ بتائیے، چیٹنگ باکس میں لکھیے پلیز، واٹ از دا میننگ آف سینٹینس. یہ باتیں لکھیے، جملہ، کلام، واقع، ان میں سے کسی ایک کو لکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس. سینٹینس کا مطلب ہوتا ہے جملہ، کلام، واقع. مطلب جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو. کیا ہوتا ہے سینٹینس؟ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو یعنی لسنر کو کوئی خبر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ پڑھنے کے غرض سے لکھیے. آپ کاپی ضرور ساتھ میں رکھیں تاکہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ایزیلی جو ہے نا آپ اسے کیا کر سکیں، لکھ بھی سکیں. کوئی خبر یا طلب معلوم ہو. ایک ایسا جملہ جس سے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کو ہم سینٹینس نہیں کہیں گے. تو جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اس کو سینٹینس کہا جاتا ہے. اور ہر سینٹینس کا ایک سینس ہوتا ہے. سینس کا مطلب مفہوم ہوتا ہے. ابھی بتائیں نا سینس کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ کسی بھی لینگویج کو جو آپ سیکھیں گے تو لینگویج کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اس پر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے. یہ جو لینگویج کی شروعات ہوتی ہے نا، وہ کچھ بنیادی لیٹرز سے ہوتی ہے. LETTERS، لیٹرز. میں نے یہاں دیکھو کیا لکھا، لیٹرز لکھا. لیٹرز کا مطلب ہوتے ہیں حروف. لیٹرز کا مطلب حروف. اور انگلش لینگویج ہو یا دنیا کی کوئی بھی زبان، اس زبان کو بھی لکھنے، پڑھنے اور بولنے کے لیے کچھ حروف وضع کیے گئے ہیں، جن حروف کو انگلش لینگویج کے اندر الفابیٹ کہا جاتا ہے. ALPHABET، الفابیٹ. جن حروف کو ملا کر کے لینگویج تیار ہوتی ہے ان کو انگلش لینگویج میں کیا کہا جاتا ہے؟ الفابیٹ. اور اردو میں اسے حروف کے ساتھ تہجی لگا دیجئے تو حروف تہجی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ جس طرح ایک گھر کو بنانے کے لیے، سپوز کیجئے کہ یہ ایک ہاؤس ہے، مجھے اس ہاؤس کو بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اینٹیں، سیمنٹ، ریتا، بالو، جو کہ ہاؤس آف میٹیریلز آف ہاؤس ہے وہ چاہیے، میٹیریلز چاہیے. تو جس طریقے سے میٹیریلز ہوتا ہے نا ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویسے ہی کسی سینٹینس کو جس کا مطلب ہوتا ہے اظہار ما فی الضمیر کی ادائیگی کے لیے جو انسان سینٹینس یوز کرتا ہے،
اس کے لیے کیا چاہیے؟ الفابیٹ چاہیے. الفابیٹ کے بغیر کوئی زبان کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی زبان کو بولا نہیں جا سکتا ہے، کسی زبان کو لکھا نہیں جا سکتا ہے. ان الفابیٹ کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں میں نہیں ہے، بلکہ الفابیٹ کی تعداد ٹوٹل انگلش لینگویج کے اندر 26 ہے ڈیئرشنز. الفابیٹ کا اگلا کیٹیگری کیا ہوتا ہے؟ دراصل جو الفابیٹ ہوتے ہیں نا، یہ ٹوٹل 26 ہیں. وہ کون کون ہیں؟ وہ آپ کو بخوبی معلوم ہے. اے ہے، بی ہے، سی، ڈی، ای، ایف، جی، ایچ، آئی، جے، کے، ای ٹی سی. ای ٹی سی کا مطلب ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. پلیز رائٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، واٹ از دا میننگ آف ای ٹی سی؟ ای ٹی سی کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ای ٹی سی ہوتا ہے نا، اب الخ زد تک چلے جائیے. آپ اتنے بھی انگلش میں کمزور نہیں ہیں کہ آپ کو اے بی سی ڈی نہیں آتی ہوگی. بہرحال اب ایک شخص ہے، تصور کیجئے کہ یہ میں ہوں اور یہ ہیں آپ. ہم دونوں آپس میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، انگلش میں کنورسیشن کرنا چاہتے ہیں. تو ہم جو کچھ بھی کریں گے نا، اس کا نام ہوتا ہے کنورسیشن. کنورسیشن کا مطلب ہوتا ہے گفتگو. کنورسیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیئر فرینڈز؟ گفتگو. آپ ذرا سوالوں کا جواب چیٹنگ باکس میں لکھیں. نہیں لکھ رہے ہیں، بہت کم لکھ رہے ہیں. ابھی مکرم غازی نے وغیرہ وغیرہ لکھا، حالانکہ یہ سوال میں نے کبھی بہت دیر پہلے پوچھا تھا. تو دو بندے جب آپس میں بات کر رہے ہو تو اس کو انگلش لینگویج کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ کنورسیشن کہا جاتا ہے. تو کنورسیشن میں ایک بندہ کہتا ہے السلام علیکم، تو دوسرا بندہ کہتا ہے وعلیکم السلام. پھر ایک شخص پوچھتا ہے ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں؟ تو یہ شخص جواب دیتا ہے فائن تھینک یو، کہ میں ٹھیک ہوں شکریہ، اور آپ کیسے ہیں؟ پھر یہ شخص سوال کرتا ہے الحمدللہ آئی ایم فائن. یہ پوچھتا ہے واٹس یور نیم؟ دوسرا جواب دیتا ہے مائی نیم از خورشید. یہ پوچھتا ہے واٹ ڈو یو ڈو سر؟ تو یہ جواب دیتا ہے آئی ٹیچ انگلش، آئی ایم اے ٹیچر، میں ایک ٹیچر ہوں اور میں انگریزی پڑھاتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان کے منہ سے نکلنے والے جملے اور ان کے منہ سے نکلنے والے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو انگلش لینگویج کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ سینٹینس کہا جا رہا ہے. تو انسان گفتگو کے لیے کیا یوز کرتا ہے بتاؤ ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ سینٹینسز کو استعمال کرتا ہے. اور سینٹینسز کی بناوٹ کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ ہے الفابیٹ یعنی حروف تہجی کا. دنیا میں کسی بھی زبان میں آپ بات کریں، کسی بھی زبان میں آپ گفتگو کریں، سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو اس زبان کے الفابیٹ کو ضرور بھی ضرور یوز کرنا پڑے گا. اور یہ سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں کے تعداد میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ معمولی سے تعداد میں ہوتے ہیں، جیسے کہ 26 ہوں، یا پھر ڈیئرشنز 30 ہوں، یا 56 ہوں، جو کہ ہندی زبان کے جو لیٹرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. انگلش لینگویج کے اندر ٹوٹل 26 ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہر سینٹینس کا ایک سینس ہوتا ہے. سینس کا مطلب مفہوم ہوتا ہے. کیا یہ اے بی سی ڈی کا کوئی سینس ہے؟ بتائیں. الفابیٹ کا کوئی سینس ہے؟ سوال کا جواب دیجئے ڈیئر اسٹوڈنٹس. کیا الفابیٹ کا کوئی سینس ہے؟ جواب دیجئے یس یا نو. کوئی طالب علم جواب نہیں دے رہے ہیں. پلیز رائٹ ان دا چیٹنگ باکس نو. اگر کوئی سینس نہیں ہوتا ہے تو نو بولیے. اچھا ایک بات بتائیے، اگر یہ دو بندے انگلش میں بات چیت کریں تو یہ کہے اے، یہ کہے بی، پھر یہ کہتا ہے اے، یہ کہے گا بی، پھر کہے سی، یہ کہے گا ڈی، یہ کہتا ہے ایف، یہ کہتا ہے جی، تو کیا اے بی سی ڈی سے ہم انگلش لینگویج میں گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں یا نا میں جواب دیجیے. نہیں تو نو لکھیے. رائٹ ان دا چیٹنگ باکس نو سر، وی کین ناٹ کنورس یوزنگ اے بی سی ڈی. ہم اے بی سی ڈی کو پریوگ کر کے انگلش لینگویج کے اندر گفتگو نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ تو پھر اس وقت لازم ہے کہ آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس کیا استعمال کریں؟ اے بی سی ڈی کو آپس میں ملاؤ. تو جب دو تمام الفابیٹس جو ہوتے ہیں نا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں الفابیٹس میں دو پرکار کے ورڈز ہوتے ہیں. الفابیٹ میں سے بعض ورڈ کو انگلش لینگویج کے اندر CONSONANT کانسوننٹ کہا جاتا ہے. الفابیٹ کے بعض حروف کو کانسوننٹ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جلدی بتائیے کیا کہا جاتا ہے. رائٹ ان دا چیٹنگ باکس. کانسوننٹ.
نہیں بول رہے ہیں آپ, جلدی رائٹ رکھیے, سی ٹائپ کر دیجئے, سی بولیے گا تب بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کانسوننٹ کہنا چاہتے ہیں. انگریزی زبان کے بعض حروف کو کانسوننٹ کہا جاتا ہے اور بعض حروف کو VOWELS وویلز کہا جاتا ہے. تو کانسوننٹس یعنی حروف صحیحہ, حروف صحیحہ, اور یہ ہیں حروف علت, حروف علت. اردو اور عربی زبان میں بھی یہ ہیں. اردو اور عربی زبان میں حروف علت کون ہے؟ الف واو یا. اور انگلش لینگویج کے اندر حروف علت کون کون ہیں؟ وویلز لیٹر کون کون ہے؟ اے ہے, اور بول دیجئے ای ہے, آئی ہے, او ہے, یو ہے. کسی کو معلوم ہے کہ وویلز لیٹر کتنے ہیں؟ جلدی بتائیے. 5 ہیں. اور وہ کون کون ہیں؟ چیٹنگ باکس میں ٹائپ کریے. عائشہ نے ٹائپ کیا اے ای آئی او یو. یس, ویری گڈ, ویری گڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس, 5 ہوتے ہیں. اب کانسوننٹ کی باتیں کریں تو کانسوننٹ 26 میں سے جب 5 گئے تو بچے کتنے؟ 21 بچے. تو 21 کانسوننٹ ہوتے ہیں. وہ کون کون ہیں؟ ان کے علاوہ ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ان کانسوننٹ میں آپ یہاں پر لے لیجئے بی ہے, سی ہے, ڈی ہے, اور ای یہاں آ گیا, ایف ہے, جی ہے, اور ای ٹی سی وغیرہ وغیرہ, آپ زیڈ تک چلے جائیے. جو حروف یہاں آ چکے ہیں ان کے ماں بقیہ حروف کیا کہلائیں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ یہ ہمارے کانسوننٹ کہلائیں گے. وویلز اور کانسوننٹ کا پریوگ کیوں ہوتا ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ان دونوں ورڈ کو آپس میں, دونوں لیٹرز کو آپس میں ملانے کے بعد جو چیز وجود میں آتی ہے اس کا نام ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس ورڈ. اس کا نام ہوتا ہے لفظ, اس کا نام ہوتا ہے سینٹنس, نہیں اس کا نام ہوتا ہے لفظ, یا پھر آپ ہندی زبان میں بولو شبد, شبد, یہ شبد اس کا لفظ ہوتا ہے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس, بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یس یا نو, ہاں یا نا میں بتائیے ڈیئر اسٹوڈنٹس. آر یو گیٹنگ مائی ایوری ایکسپلینیشن؟ یہ جو میری وضاحت ہے اس کو آپ لوگ سمجھ پا رہے ہیں نا؟ یس سر ٹائپ کیجئے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لینگویج کا مطلب اظہار ما فی الضمیر ہے. انسان ما فی الضمیر کی ادائیگی کے لیے سینٹنس کو پریوگ کرتا ہے, اور سینٹنس اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی سینس ہو, کوئی مفہوم ہو. اس طور پر کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو اندر کوئی ایسا جملہ ہم بولیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ بولیں جس کا کوئی سینس ہو تو وہ تبھی ہوگا جب آپ اس کی مکمل پرکریا سے گزرے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, سینٹنس کی بناوٹ کے لیے ہمیں سب سے پہلے الفابیٹ کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ جب ہم الفابیٹ ہی نہیں جانیں گے تو ہم لفظوں کو پڑھ نہیں پائیں گے. لفظوں کو یا حروف کو آپس میں ایک خاص قسم کا جو پروننسیشن اور تلفظ ہوتا ہے وہ نہیں دے پائیں گے. تو حروف کا جاننا بہت ضروری ہے, لیکن حروف سے ہم کنورسیشن نہیں کر پائیں گے. عام طور پر انگلش لینگویج کے اندر یہ دیکھا جائے تو حروف کی ٹوٹل 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کانسوننٹ, دوسرا ہوتا ہے وویلز. کانسوننٹ کا استعمال ہوتا ہے مادے کے طور پر جملے کے اندر, اور جو وویلز ہوتا ہے نا اس کا استعمال ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک طریقے سے اعراب کے طور پر. ٹھیک ہے, مادے اور اعراب ان دونوں کو ملا کر کے خاص قسم کا اچارن, خاص قسم کا لفظ پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ میں لفظ مسلم کو آپ سے لکھوانے کی کوشش کروں گا. یہ ہے مسلم. یہاں پر دیکھو تو مادہ کیا ہے؟ میم ہے, اور یہاں پر سین ہے, یہاں پر لام ہے, یہاں پر میم ہے. میم سین لام میم, یہ تو ہے مادہ. لہذا اس کے لیے جو ہم لفظ لائیں گے وہ کانسوننٹ کے قبیل سے ہوگا. جیسے دیکھو میم کے لیے ایم, سین کے لیے ایس, لام کے لیے ایل, میم کے لیے ایم. لیکن یہ مسلم نہیں ہوا ڈیئر اسٹوڈنٹس. اگر ہم اسے مسلم کہنا چاہیں گے تو ڈیئر تبھی ممکن ہوگا جب میم کے اوپر پیش دے. یہ ایم ایس ایل ایم تو پڑھا جائے گا لیکن مسلم نہیں پڑھا جائے گا. مسلم پڑھنے کے لیے میم کے اوپر ہمیں پیش دینا پڑے گا, یہ جو پیش دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد مس اور لم. ڈیئر اسٹوڈنٹس, لام کے لیے ایل لائیں گے اور زیر کے لیے آئی لائیں گے, اب جا کر یہ مسلم ہوا. تو یہ جو آئی کیا ہے اور یہ یو کیا ہے؟ یہ دونوں ہی وویلز ہیں. وویلز کا مطلب حروف علت جو کہ اعراب کے لیے استعمال کیے جانے ہیں. کس کے لیے؟ اعراب کے لیے. اور جو کانسوننٹ ہے وہ مادے کے لیے استعمال کیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب تک کی جو باتیں آئی ہے وہ اس سے آپ نے کیا سمجھا؟
ہم لینگویج کے طالب علم ہیں، لینگویج سیکھ رہے ہیں. لینگویج کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ LETTER لیٹر کا ہوتا ہے. لیٹر سے جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ WORD ورڈ کا ہوتا ہے. لینگویج تو ہمارا ٹارگیٹ ہے، لیکن لینگویج کو سیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ لیٹرز کو جاننا بے حد ضروری ہے. تو آپ کے سامنے باتیں آ گئی کہ لیٹر ٹوٹل 26 ہوتے ہیں، اور یہ 26 لیٹرز کو آپس میں کمبائن کر کے سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں ورڈز کو بنایا جا سکتا ہے. ایک دو نئی بات کہہ رہا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاکھوں ورڈز بنائے جا سکتے ہیں صرف ان 26 حروف کی مدد سے. اور یہ جو لاکھوں ورڈز ہوں گے، یعنی الفاظ ہوں گے، شبد ہوں گے، انہی شبد کو پریوگ کر کے اب ہم چلیں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس سینٹینس بنانے. دھیان پوروک باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اور یہ سینٹینس کا مطلب کیا ہوگا؟ جملہ اور کلام، اظہار مافی ضمیر کی ادائیگی اسی سے ہونے والی ہے، سینٹینس سے ہونے والی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. اب ایک بات سمجھنی بے حد ضروری ہے. لیٹر کو تو ہم جان گئے، ورڈ ہم کیسے بنائیں گے؟ کس طرح دو حروف کو ملا کر کے ہم ایک نیا سا شبد بنائیں گے؟ تو یہ بات دھیان میں رکھیے، یہ کام ہمارا نہیں ہے. الفاظ بنانے کا کام ہمارا نہیں ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام واضعین لغت کا ہے، واضعین لغت کا ہے. جن لوگوں نے لینگویج کو بنایا ہے ان کا کام ہے لفظوں کو بنانا. انہوں نے کیا کیا؟ PEN 3 حرف کو ملا کر کے پین بنایا، جس کا مطلب ہوتا ہے قلم. اگر ہم چاہیں کہ میں تو ایسا نہیں کرتا، آپ نے الٹا کر دیا، آپ نے کر دیا کہ NEP، اور قلم کے لیے آپ نے اپنے جانب سے ایک لفظ وضع کر لیا اور اس کا نام رکھا NEP، نیپ. تو بتائیے دنیا آپ کی بات مانے گی کہ نہیں مانے گی؟ بتائیے ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم اہل لغت نہیں ہیں، ہم واضعین لغت نہیں ہیں، ہم اپنے طرف سے کسی لفظ کو وجود میں نہیں لا سکتے ہیں. چند حروف کو ملا کر کے ایک معنی دار لفظ لانا اور ایک معنی دار لفظ بنانا، یہ کام واضعین لغت کا ہے. لہذا اس کا بھی ٹینشن ہٹائیے، یہ بھی آپ کا کام نہیں ہے. لیکن آپ کا کام کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ سینٹینس بنانا، یہ آپ کا کام ہے. اب سینٹینس بنانے کے لیے امپورٹنٹ چیز کیا چیز سیکھنی پڑے گی آپ کو؟ گرامر. یہ جو گرامر ہے نا، ہمیں گرامر بتاتا ہے کہ لفظوں کو کس طرح آپ ترتیب دو گے، کس طرح آپ لفظوں کو یکے بعد دیگرے رکھیں گے جس سے ایک معنی دار جملہ بنے گا. اس طور پر کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہوگا. یہ چیز کیسے پتہ چلے گی؟ گرامر سے پتہ چلے گی. آڈیشنس اس کے لیے ہمیں گرامر پڑھنے پڑیں گے. کون کون سی گرامر کی کتابیں آپ پڑھیں گے؟ I am going to show you، میں آپ کو شو کرنے جا رہا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ مجھ سے انگریزی سیکھتے ہیں تو میں کسی اور کی گرامر کی کتاب نہیں پڑھاتا. آپ اسکرین پر ایک گرامر کی کتاب دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ ہے جناب منتخب انگریزی گرامر. بتائیے کون سی کتاب کا نام کیا ہے؟ جلدی بتائیں پلیز. منتخب انگریزی گرامر. چیٹنگ باکس میں لکھیے کیا آپ اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں. اس کے مصنف کے نام کو ذرا غور سے پڑھیے، دیکھیے کیا لکھا ہے. اس کے مصنف کا نام ہے خورشید انور قاسمی. آپ اس کتاب کو خود صاحب کتاب سے پڑھیں گے، اور گرامر کے موضوع پر یہ اگر آپ نے بک مجھ سے پڑھ لیا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ایک اور کتاب ہوگی جو کہ اسی کا پارٹ 2 ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پارٹ 2، یہ بھی خورشید انور کی لکھی ہوئی ہے. BA انگلش جامعہ ملیہ اسلامیہ نیو دہلی، 90 ڈیز انگلش اسپیکنگ کورس کا یہ کومبو پیک ہے. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ دونوں کتابیں آپ مجھ سے پڑھیے، صاحب کتاب سے پڑھیے. ایک سوال کا جواب دیجئے کہ بتائیے کیا صاحب کتاب سے بہتر آپ کو کوئی تعلیم دے سکتا ہے؟ صاحب کتاب سے بہتر کوئی بندہ آپ کو درس دے سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ کا جواب ہوگا نو سر، کوئی نہیں دے سکتا ہے. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ جو سینٹینس ہے نا جس کو جملہ کہا جاتا ہے، تو جملوں کو بنانے کے لیے، جملوں کی ترتیب سیکھنے کے لیے، جملوں کی
ترتیب، کس طرح جملوں کو ترتیب دیا جائے گا، یہ سیکھنے کے لیے ہمیں گرامر پڑھنا پڑے گا ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ بنیادی طور پر جو جملے کے پارٹس ہیں اس پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پر آتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس، جملے میں عام طور پر جملے بنانے کے لیے 3 اہم پارٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ بتائیے کتنے پارٹس کی ضرورت پڑتی ہے جملوں کو بنانے میں؟ 3 پارٹس کی بے حد ضرورت پڑتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ میں آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ آپ چیٹنگ باکس میں مجھے جواب دیں، کیونکہ آپ گوگل میٹ یا پھر آپ زوم سے کلاس نہیں لے رہے ہیں کہ آپ اپنی مائکیں آن کر کے مجھ سے اپنی کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جس سے کلاس لے رہے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ ہے یوٹیوب، اور یوٹیوب پر یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آپ سر سے بات کر سکیں، البتہ میسج کر سکیں، یہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، اور میں آپ کے میسیجز کو دیکھ رہا ہوں، لہذا آپ ذرا چینل کو ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کر ہی رکھے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ سبھی سے درخواست کروں گا، آپ کے جتنے دوست احباب ہیں، فرینڈ ہیں، ان سبھی کو آپ میرے بارے میں بتائیں کہ سر کا ایک نیا کورس شروع ہوا ہے، ابھی پہلا دن ہے، ابھی فرسٹ ٹائم انہوں نے پڑھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھیے، تھوڑا سا وقت فارغ کیجئے اور اسے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ دوسری بات ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ابھی میں کلاس دے رہا ہوں تو اس کلاس کا ریکارڈڈ کورس، یعنی یہ کلاس چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو ابھی یوٹیوب پر بھی آ جائے گا، آپ اسے بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی پوائنٹ اگر اس میں سے نہیں سمجھ میں آیا تو یہ جو اس کا فوٹو ہے نا، میں آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھیجوں گا، ابھی اس کا کلین فوٹو آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھیج دوں گا۔ اگر آپ لائیو کلاس لیتے وقت اس کو نہ لکھ سکے ہوں تو واٹس ایپ گروپ سے آپ اسے ضرور لکھ لیجئے گا، اور اس ویڈیو کا لنک بھی بھیج دوں گا، تاکہ اگر کوئی کمی بیشی رہی ہو، آپ دوران درس پورے طور پر بات نہ سمجھے ہوں، تو ایک نہیں 100 بار آپ یوٹیوب پر اس ویڈیو لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی جرنی کی شروعات لینگویج سے کی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ ہمارا مین ٹارگیٹ اور ہدف ہے زبان سیکھنا، اور زبان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے لیٹر کا جاننا۔ لیٹر کے بارے میں بات آ گئی کہ ٹوٹل 26 لیٹر 26 حروف ہوتے ہیں، چند لیٹرز کو آپس میں ملا کر کے، جس میں سے بعض لیٹر جو ہے نا مادے کے کام کرتے ہیں، اور بعض لیٹر جو ہے نا اعراب یعنی زبر زیر پیش یعنی ماتراؤں کا کام کرتے ہیں۔ ماترا، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ماتراؤں کے کام کرتے ہیں، اور اس طریقے سے کسی لفظ کی بناوٹ میں وویلز اور کانسوننٹ دونوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ورڈز بن جاتے ہیں تو ان لفظوں کو ترتیب دے کر کے ایک جملے کو بنانا، اس کے لیے ہمیں گرامر کا درس لینا پڑے گا، گرامر پڑھنی پڑے گی، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ میرے درس میں حاضر رہے تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک اتنا بہترین گرامر پڑھا دوں گا کہ کوئی ماں کا لال نہیں ہے جو آپ کو گرامر میں کبھی پچھاڑ سکے، یہ تو میں گارنٹی لیتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اب آتے ہیں اس امپورٹنٹ پوائنٹ پر، پھر اس کے بعد میں سبق آج کا ختم کروں گا۔ سینٹنس کا مطلب ہوتا ہے جملہ اور کلام۔ سینٹنس کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ جملہ اور کلام۔ تو کسی بھی جملے کو بنانے کے لیے بنیادی طور پر ہمیں سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس سبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اگر آپ کوئی بھی جملہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس جملے کے اندر کام کرنے والا کون ہے۔ سبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے فاعل، سبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے ہندی زبان کے اندر کرتا، سبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا، کوئی تو ہوگا جو اس جملے میں کام کرنے والا ہوگا، جو اس کاریہ کو انجام دے رہا ہوگا، اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ پروناؤن بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ناؤن بھی ہو سکتے ہیں۔ سبجیکٹ کیا کیا ہو سکتا ہے بتاؤ ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ PRONOUN پروناؤن بھی ہو سکتا ہے، اور سبجیکٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارا NOUN ناؤن بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں سبجیکٹ کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کون کون سے پروناؤن ہیں جو سبجیکٹ کے کردار ادا کرتے ہیں؟ تو اس میں سے پہلا پروناؤن ہوتا ہے آئی، واحد متکلم کی، جس کا عربی میں مطلب ہوتا ہے انا، اور اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس میں۔ تو اردو میں اس کا مطلب میں ہوتا ہے اور عربی میں اس کا مطلب انا ہوتا ہے، اور یہ فرسٹ پرسن سنگولر نمبر ہے، اور یہ سبجیکٹ کا کام کرتا ہے۔ اس کو ہم واحد متکلم کی ضمیر کہتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ دوسرے نمبر پر ایک لفظ ہے وی، جس کو عربی میں نحنو کہتے ہیں،
اور عربی اردو میں آپ اسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ دوسری ضمیر ہے جو کہ سبجیکٹ کا کردار ادا کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ذرا چیٹنگ باکس میں یس یا نو ٹائپ کیجئے تو پلیز ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ Are you understanding my conversation? Are you understanding my class or not? Please type in the chatting box yes या no. Yes dear students. یس ویری گڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اب آتے ہیں ناؤن ہو گیا، پروناؤن ہو گیا، اور دوسرے نمبر پر جو پروناؤن ہوتا ہے جو حاضر کی ضمیر ہے وہ ہے یو، اور یو کا مطلب ہوتا ہے تم یا پھر کہہ لیجئے آپ۔ جناب یہ جو تم یا آپ آ رہا ہے یہ انتا، انتما، انتم سے لیتے ہوئے انتنا تک، انتنا تک کی بات کر رہا ہوں، انتا سے انتنا تک۔ اگر آپ عربی جانتے ہو تو مجھے بتائے انتا سے انتنا تک ٹوٹل کتنی ضمیریں ہیں؟ بتائیے چیٹنگ باکس میں۔ 6 ضمیریں ہوتی ہیں، انتا، انتما، انتم، انتے، انتما، انتنا۔ ٹوٹل یہ 6 ضمیروں کے لیے انگریزی زبان میں ایک ہی لفظ آتا ہے، اور وہ لفظ کیا بتائیے؟ یو۔ واحد مذکر غائب کی باتیں کریں جس کا مطلب وہ ہوتا ہے، عربی میں اس کا مطلب ہوا ہوتا ہے، اور یہ آتا ہے مذکر کے لیے، واحد مذکر غائب کے لیے۔ اگر تھرڈ پرسن اکیلا ہے، ایک بندہ ہے، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے لیے ہم لاتے ہیں ہی کو، اور اگر واحد مؤنث غائب ہے تو اس کے لیے ہم لاتے ہیں شی کو، یہ ہی کی جگہ پر آتا ہے، اور یہ آتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس مؤنث کے لیے۔ تو یہ ہیں وہ ضمیر جو کہ سبجیکٹ کی کردار ادا کرتے ہیں، سبجیکٹ کے طور پر جملے میں پریوگ کیے جاتے ہیں۔ گیٹنگ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ سو آپ لوگ بہت بہتر انداز میں سمجھ رہے ہیں۔ اب باتیں کریں آئی، وی، یو، ہی، شی کے ساتھ ایک لفظ ہے THEY، دے۔ دے کا مطلب ہوتا ہے وہ سب، وہ سب ہو جائے گا جمع غائب کے لیے آتا ہے یہ وہ سب۔ اس کے اندر ہم بھی شامل ہے اور اس کے اندر ہننا بھی شامل ہے، دونوں ہے، جمع مذکر غائب بھی شامل ہے اور جمع مؤنث غائب بھی اس کے اندر شامل ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اور اب ہم بات کرنے والے ہیں NAME، نیم کا۔ یہ نیم کیا ہے؟ یہ نیم ناؤن ہے، نیم آف اینی تھنگ، کسی بھی چیز کے نام کو ناؤن کہا جاتا ہے، کسی بھی چیز کے نام کو کیا کہا جاتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ ناؤن کہا جاتا ہے۔ تو آپ کسی نیم کو بھی سبجیکٹ بنا سکتے ہیں، جیسے آپ خورشید سر کو سبجیکٹ بنائیے، خورشید سر از مائی ٹیچر، خورشید سر میرے ٹیچر ہیں، خورشید سر ٹیچرز ویری ویل، خورشید سر بہت اچھا پڑھاتے ہیں، خورشید سر از ٹیچنگ ویل، خورشید سر بڑھیا پڑھا رہے ہیں۔ ان تمام جگہوں پر آپ نیم کو ایک طریقے سے سبجیکٹ کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تو کل ملا کر ڈیئر اسٹوڈنٹس جملے بنانے کے لیے ہمیں بنیادی طور پر 3 اہم اور امپورٹنٹ چیزوں کی ضرورت پڑے گی، جس میں سے پہلا کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ سبجیکٹ ہے، اور سبجیکٹ میں ناؤن بھی سبجیکٹ کا کردار ادا کر سکتا ہے اور پروناؤن بھی سبجیکٹ کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب جناب ڈیئر اسٹوڈنٹس میں آپ سے چاہوں گا ادھر توجہ دیجئے۔ دوسرا جو ہمارا پارٹ ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہمارا HELPING، ہیلپنگ ورب۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہیلپنگ ورب ہوتا ہے۔ ان ہیلپنگ ورب کا اگر آپ نے یوز سمجھ گیا نا تو انگلش آپ کی مٹھی میں آ گئی بھائی صاحب، انگلش آپ کی غلام بن جائے گی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ تو ہیلپنگ ورب کا یوزز سمجھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور بنے رہیے میرے ساتھ 30 ڈیز فری انگلش اسپیکنگ کورس کے اندر۔ انشاءاللہ تعالی میں تمام تر ہیلپنگ ورب کو بہترین انداز میں یوز کرنا سکھا دوں گا۔ ابھی فی الحال آئندہ کل ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کو آپ یاد کر لیجئے گا۔ میں سبھی سے درخواست کروں گا کہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیا کرو، اسکرین شاٹ لے لو، کیونکہ اگر آپ میرے واٹس ایپ گروپ میں ہو تو پھر تو میں اس کا فوٹو واٹس ایپ گروپ میں بھیج دوں گا، وہاں سے لکھ لینا۔ اگر واٹس ایپ گروپ میں نہیں ہے تو پھر آپ اس کا اسکرین شاٹ لیجئے، اور یہ جتنا پوائنٹ میں نے لکھا ہے نا وائٹ بورڈ پر، پورا بورڈ بھرنے کو ہے، یہ پورا کا پورا آپ اپنی کاپی میں ضرور لکھیے، پھر دیکھیے لاجواب فائدہ ہونے والا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ یہ ہے ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب ٹوٹل کتنے ہیں؟ ہیلپنگ ورب کو سمجھانے کے لیے میں نے 5 گروپس بنایا، بلکہ 5 نہیں 7 گروپس لے لیجئے آپ، یہاں پر 7 گروپس ہیں۔ فرسٹ گروپ میں آنے والے ہیں از، دوسرا لفظ ہے ARE، آر، اور تیسرا لفظ ہے ایم، یہ فرسٹ گروپ میں ہے۔
इनको एक सांस में याद कीजिए, इज आर एम, इज आर एम, इज आर एम, इज आर एम, खूब रटिए, इज आर एम, 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 इज आर एम। इस तरह अंगुलियां लीजिए आप अपनी, और इस तरह जैसे हम पढ़ते हैं ना, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, इसी तरह इसका विर्द कीजिए, इज आर एम, 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 इज आर एम। इस तरह इसको आप खूब बेहतर अंदाज में इसे जुबानी याद करें, स्पेलिंग याद करें, क्योंकि जुमले बनाने के लिए एक पिलर की हैसियत से हैं। अगर ये नहीं होंगे ना तो डियर स्टूडेंट्स जुमला ही नहीं बनेगा। जिस तरह एक बिल्डिंग जो है ना पिलरों पर खड़ी होती है ना, उसी तरह पूरी इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो भाषा है ना पूरी इंग्लिश लैंग्वेज, वो हेल्पिंग वर्ब के कंधों पर खड़ी है। हेल्पिंग वर्ब जो है ना इस लैंग्वेज के पिलर हैं। मैं पूछना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, बताओ आप लोग लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हो, लैंग्वेज का पिलर क्या है? क्या है डियर स्टूडेंट्स लैंग्वेज का पिलर? प्लीज टेल मी। लैंग्वेज का पिलर हेल्पिंग वर्ब है डियर स्टूडेंट्स। एच भी तो लिख दो, कम से कम आप लिखते नहीं हो डियर स्टूडेंट्स। चैटिंग बॉक्स में लिखिए। जरा मेरी वीडियो देखते वक्त जब आप मेरे से क्लास ले रहे हैं, इसको आप अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दे जनाब, आप जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास में शरीक हो सके। और नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स दूसरा ग्रुप है WS। इसे वाज मत पढ़ना, इसे वाउ जा जबर वज, वाउ जा जबर वज, और इसे पढ़ना WERE को वाउ रा जबर वर। इसे वजवर पढ़ना, वाज वेर मत पढ़ देना। बहुत मर्तबा तलबा इसे वाज और वेर पढ़ते हैं, जो कि गलत है डियर स्टूडेंट्स। वजवर पढ़ना है आपको, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और तीसरे ग्रुप के अंदर आपको लेना है WILL विल और बी, और डियर स्टूडेंट्स SHALL शैल बी। ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं जो कि ज़माने मुस्तकबिल की तर्जुमानी के लिए आते हैं, विल बी शैल बी। और डियर स्टूडेंट्स अगले नंबर पर मैं बात करने वाला हूँ हैव हैज हैड की, HAVE हैव और HAS हैज, और डियर स्टूडेंट्स HAD हैड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हैव हैज हैड से भी बहुत तरह के मफहूम अदा किए जाते हैं, बहुत तरह के मानी अदा किए जाते हैं। लिहाजा आप इस पहले ग्रुप को 3 मिनट दो, दूसरे ग्रुप को भी 3 मिनट दो, और तीसरे ग्रुप को भी 3 मिनट, चौथे ग्रुप को भी 3 मिनट। क्या मतलब है 3 मिनट का? मतलब 3 मिनट तक आप रटते रहो इज़ारम इज़ारम। मेरे को देखो, मैं एक सांस में पूरे तौर पर इसे सुना सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं एक सांस में सुना सकता हूँ इज़ारम वाज वर विल बी शैल बी हैव हैज हैड कैन कुड मे मस्ट शुड मस्ट हाउ टू डू डज डिड वुड। जरा सेकंड देखिए, सेकंड से भी फास्ट सुना सकता हूँ इज़ारम वाज वर विल बी शैल बी हैव हैज हैड कैन कुड मे मस्ट शुड मस्ट हाउ टू डू डज डिड वुड। अगर आप मेरे पास पढ़ना चाह रहे हैं तो जनाब आली इतना ही फास्ट आप यहाँ पर सुनाने की कोशिश करें। बताए डियर स्टूडेंट्स, सुनाएंगे ना आप लोग आइंदा कल? अब तो आप लाइव में हैं नहीं जो कि आप मुझे सुना सकें, बट नो प्रॉब्लम, हैव हैज हैड होता है, इसको भी आप रटिए। हैव हैज हैड, विल बी शैल बी, इज आर एम, वजवर 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 वजवर, विल बी शैल बी, हैव हैज हैड। और चौथे नंबर के बाद पांचवें नंबर पे आइए, कैन है, एक लफ्ज है कुड, और ये है मे, और ये है माइट। डियर स्टूडेंट्स ये 4 वर्ड्स हैं, कैन कुड मे माइट। ये चारों वर्ड्स का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। चारों वर्ड्स का इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा है। और डियर स्टूडेंट्स छठे नंबर के ग्रुप में हमारे पास आने वाले हैं SHOULD शुड, और MUST मस्ट, और OUGHT आउट टू। Dear students, should must out to, should must out to, ये दोनों को, ये 3 लफ्ज हैं, और इनका इस्तेमाल एडवाइजेज के लिए यानी मशवरा देने के लिए इनको प्रयोग किया जाता है। कैन कुड मे माइट को एबिलिटी को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैव हैज हैड को परफेक्ट के क्लासेस के लिए यूज किया जाता है। विल बी शैल बी को फ्यूचर के क्लासेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वज वर को पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट के सेगों को अंग्रेजी में बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इज आर एम से प्रेजेंट के सेगों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और 7वें नंबर पे है डियर स्टूडेंट्स डू, डज, डिड, वुड। और इन तीनों का इसमें डू डज का प्रयोग प्रेजेंट के लिए, डिड पास्ट सिंपल के लिए, और वुड जो कि विल का पास्ट होता है उसके तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया होगा कि जुमले बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, और वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आपके सामने मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। अब तीसरा जो हमारा पार्ट था उस पर रोशनी डालने के बाद मैं अपनी बातें खत्म करूंगा। मैं तीसरी एरो यहाँ लेकर आता हूं, और ये है डियर स्टूडेंट्स वर्ब।
वर्व क्या होता है? वर्व फ़िअल को कहते हैं, वर्व क्रिया को कहते हैं। मैं यहाँ पर फ़िअल लिख रहा हूँ, फ़िअल क्रिया को कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्व होता है ना, ये वाज़िईन लुगत जो लाखों वर्ड्स वज़ा करते हैं और इन्होंने डिक्शनरी में डाला है ना, तो उन्होंने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म डाला है, सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं डाला है। हालांकि हर एक वर्ब से टोटल 6 तरह के वर्ड बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है हमारे सामने बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब होता है बुनियादी शक्ल, और ये जो बुनियादी शक्ल होती है वो होता है WORK, वर्क। अगर बुनियादी शक्ल में आप ED लगा दें डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड फॉर्म भी बन जाता है और थर्ड फॉर्म भी बन जाता है। इस मौजू पर मैं आइंदा कल फिर रोशनी डालूंगा, क्योंकि वक्त पूरा हुआ चाहता है। और मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको कोई बात समझ में ना आ सकी हो, क्योंकि ये पूरा बोर्ड भर चुका है, आप जर्रा बराबर कहीं खाली जगह आप नहीं दिखा सकते हैं। मैंने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में आपके सामने 1 घंटे के अंदर उन तमाम क्लासेस पर रोशनी डाला है जिसे मैं लाइव क्लास के अंदर कम से कम हफ्तों में पढ़ाता हूं। यानी जो बात मैं 1 हफ्ते में पढ़ाता हूं वो अभी मैंने डेमो के तौर पर 1 घंटे के अंदर पढ़ा दिया। डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये होता है वर्ब, वर्ब का ही होता है फ़िअल। और जो वर्ब का बेस फॉर्म है उसमें ED लगाने से सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाता है। डगर WORK ये बेस फॉर्म है, इसमें आप ING लगा दीजिए तो इससे ये ING वाला फॉर्म बन जाता है, वर्क से वर्किंग। तो ये बेस फॉर्म क्या था? WORK, वर्क था, और उससे हमने वर्कड बनाया, वर्क से वर्किंग बनाया। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप WORK के साथ S लगा देते हो तो ये वर्क्स हो जाता है, और ये एक तरीके से हमारा फिफ्थ फॉर्म बनता है। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स WORKER, वर्कर होता है, और इस तरीके से ये हमारा छठा फॉर्म बन जाता है। तो हर एक वर्ब के टोटल 6 फॉर्म होते हैं, और जुमले बनाने में हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सभी की जरूरत पड़ती है। वैसे डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास जगह नहीं थी और मैंने मिटाना मुनासिब नहीं समझा। आप ये पूरा का पूरा बोर्ड भरा हुआ है, आप समझ में नहीं आएगा किसका ताल्लुक कहाँ से है। ये तभी समझ में आएगा जब पूरी वीडियो इकट्ठे देखिएगा, क्योंकि ये तो पूरा बोर्ड खाली था ना, प्लेन था। आप लोग बताइए, बिल्कुल व्हाइट था ना, अब बिल्कुल पूरा भर चुका है, लेकिन धीरे धीरे भरा है, बैक वक्त नहीं भरा है। कहीं यहाँ एक पॉइंट लिखा, यहाँ एक पॉइंट लिखा। तो अगर कोई बात समझने से रह गई हो तो इस वीडियो लेक्चर को फिर से देखिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं आप सभी लोगों से दरखास्त करूंगा कि आप अपना क्वेश्चन पेश करें, मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूं। 5-7 मिनट में इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब दूंगा और क्लास फिनिश हो जाएगी। आज के क्लास का खुलासे कलाम पर ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर पूरा बोर्ड लाने की कोशिश करूंगा, कैसे आएगा थोड़ा कैमरा को फिट कर लेने दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लगभग पूरा बोर्ड आ चुका है। मैंने अपनी शुरुआत जो करी थी खुलासे कलाम, अब मैं खुलासा कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक समझिएगा पूरे क्लास का खुलासा क्या है। खुलासे कलाम ये है कि अभी फिलहाल मैं 30 डेज फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करा रहा हूं। इस 30 दिनों के अंदर भी आप बेहतरीन इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर देंगे। आप जमे रहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेहतरीन बोलने लगिएगा अंग्रेजों की तरह। वक्त बहुत कम है। अगर आप मेरे जैसा एक इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश डिप्लोमा कोर्स 2026 में करना होगा। ये कोर्स शुरू होता है ईद के बाद और ये चलता है रमजान तक, और इस कोर्स से आप बेहतरीन इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना सीख सकते हैं। ये जो है ना, उसके लिए एक तरीके से डेमो है डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश लैंग्वेज को हमें सीखनी चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हम क्या करेंगे? कहीं ना कहीं क्लास लेंगे, किसी न किसी टीचर का वास्ता लेंगे, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। तो गुरु तो लेना पड़ेगा। अब अगर खुर्शीद सर को आप गुरु बनाते हैं तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। तो मेरे यहाँ अगर मुझे गुरु बनाते हैं तो क्या फ़ायदा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एक आलिम हूँ और डियर स्टूडेंट्स मदरसे बैकग्राउंड से हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो मैं दर्स दूंगा वो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। हमारे इस कोर्स का टारगेट होगा लैंग्वेज सीखना। लैंग्वेज का मतलब होता है ज़ुबान और भाषा, क्योंकि लैंग्वेज से ही हम अपनी माफ़ी ज़मीर की अदायगी करते हैं। यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की है कि लैंग्वेज की अच्छी तरीके से लिखने पढ़ने बोलने के लिए हमें अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं। यहाँ पर अल्फ़ाबेट का तज़किरा है। अल्फ़ाबेट हुरूफ़ तहज्जी को कहते हैं, जिसकी 2 किस्में होती हैं, एक कॉन्सोनेंट और एक वोवेल्स। कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल मादे के तौर पर और वोवेल्स का इस्तेमाल
اعراب کے طور پر ہوتا ہے۔ جب چند لیٹرز کو آپس میں ملاتے ہیں تو ایک ورڈ بنتا ہے، اور ورڈ بنانے کا کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام واضحین لغت کے ہیں۔ واضحین لغت نے ہزاروں لاکھوں ورڈز وضع کر کے اسے انہوں نے اپنی ڈکشنری میں ڈال دیا، اور ہم کیا کرتے ہیں، ڈکشنری سے ان لفظوں کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق، اور پھر اسے جملوں کے اندر ترتیب دیتے ہیں۔ تو جملوں کی ترتیب کہاں سے سیکھنی پڑے گی ہمیں؟ اس کے لیے ہمیں گرامر سیکھنا پڑے گا۔ بنیادی طور پر جس سے جملے بنتے ہیں وہ ٹوٹل 3 امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں، جس میں سے جملے کے پہلے پارٹ کو سبجیکٹ، دوسرے پارٹ کو ہیلپنگ ورب، تیسرے پارٹ کو ورب کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے نا، یہ سبجیکٹ ناؤن بھی ہو سکتا ہے، سبجیکٹ پر ناؤن بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اس کی لسٹ دی گئی ہے۔ ہیلپنگ ورب کو پورے ایک سانس میں یاد کرنا ہے: از، آر، ایم، واز، ور، ول بی، شیل بی، ہیو، ہیز، کین، کڈ، مے، مسٹ، شوڈ، مسٹ، ہاؤ ٹو، ڈو، ڈز، ڈیڈ، وڈ۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر باتیں کریں ورب کا، تو ورب کا ایک بیس فارم ہوتا ہے، اور بیس فارم سے فرسٹ فارم، سیکنڈ، تھرڈ فارم، فورتھ فارم، ففتھ فارم ہوتا ہوا کمپلیٹ ٹوٹل 6 فارمز ہوتے ہیں۔ آج کا کلاس آپ لوگوں نے دھیان پوروک سنا اور کلاس میں اینڈ تک بنے رہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کا یہ کلاس میرا پورا ہو گیا ہے، اور یہ جو فوٹو ہے نا، یہ میں آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھیج دوں گا، تو آپ وہاں سے اسے لکھ سکتے ہیں۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ارادہ ہو کلاس کرنے کا تو آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا ڈیئر اسٹوڈنٹس واٹس ایپ نمبر ہے 7520070006 پر۔ آئیے 1 سال کا وقت دیجیے، انشاءاللہ تعالی آپ بہت ہی پوزیٹیو ریزلٹ پائیے گا، انشاءاللہ ہر جگہ سے بہتر ریزلٹ پائیے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا کلاس آپ کو کیسا لگا؟ ذرا مختصر سا فیڈ بیک میرے یوٹیوب چینل پر، جب آپ اس ویڈیو کو میں فنش کروں تو چینل پر جا کر کے اس ویڈیو کو پلے کر کے آپ یہ ضرور لکھیے کہ سر میں کلاس میں حاضر تھا اور مجھے کلاس کیسی لگی، اچھی لگی، نہیں لگی، یہ میں ضرور آپ لوگوں کی طرف سے آپ کا فیڈ بیک جاننا چاہوں گا۔ زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ 30-40 ورڈز پر مشتمل لکھنا ہے۔ لگ بھگ ہمارے پاس کلاس میں 60+ اسٹوڈنٹس تھے، اگر سبھی لوگ میسج کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل ہم پھر ایک نئے کلاس اور نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کچھ غیر ضروری باتیں بھی ہوئی، لیکن آئندہ کل ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آج فرسٹ دن تھا، لیکن آئندہ کل ہمارا جب سیکنڈ ڈے ہوگا تو بہت پرمغز باتیں ہوگی اور بہت بہتر ریزلٹ، بہت بہتر آپ کو ایجوکیشن فراہم کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا دوست خورشید انور قاسمی، دیوبند آن لائن انگلش اکیڈمی یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے میں بات کر رہا ہوں، اور یہ ہمارا ادارے کا اپنا برانڈیڈ، یہ کہہ لیجئے کہ اپنا برانڈیڈ ایپ بھی ہے IIEL دیوبند، وہ آپ لوگ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں۔ چینل پر بنے رہیے، بہت امپورٹنٹ ویڈیوز یہاں پر میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، برائے کرم آپ اپنے دوستوں کو، اپنے فرینڈز کو، اپنے ریلیٹیوز کو ہماری ویڈیوز ضرور شیئر کریں، انہیں دکھائیں کہ یہ مولانا بہت اچھا پڑھاتے ہیں، آپ بھی آئیے، ابھی فری کلاس چل رہا ہے، آپ اس میں شرکت کریے۔ اجازت دیجیے اپنے ٹیچر خورشید انور کو، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں آئندہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔